मौलाना साहब के बयानात के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, ऐसा अमल कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मर्तबे और दराजात नसीब फरमाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अमल की वजह से खुश होते हैं और उसको ऐसा मकाम अता फरमाते हैं कि जो उसकी इबादत से, उसकी रियाज़ात से, उसके अफ़आल और किरदार से नहीं मिलता। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मरातिब ऐसे रखे हैं जो सिर्फ़ एक काम करने की वजह से उसको मिल सकते हैं। बाकी जितनी भी इबादत करते जाएं, रियाज़ात करते जाएं, रोज़े रखते जाएं, कुछ भी करते जाएं, वो चीज़ उसको हासिल नहीं हो सकती। वो क्या है? तकालीफ और आजमाइश पर सब्र करना। कि अल्लाह तबारक व तआला बंदा जब सब्र करता है किसी आजमाइश पर, किसी मुसीबत पर, किसी परेशानी पर, किसी गमी पर, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुसलमान को जो सब्र करने वाला है, इसको वो मर्तबा नसीब फरमाते हैं कि जो मर्तबा इसकी नमाज से नहीं मिल सकता, जो मर्तबा इसको इसके रोज़े से हासिल नहीं हो सकता, जो मर्तबा इसकी दीगर जितनी भी इबादत हैं शरीयत मुतहरा के अंदर, उनको बजा लाने से वो मर्तबा हासिल नहीं हो सकता, वो सब्र ही की वजह से मिल सकता है। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को कोई मर्तबा देते हैं, कोई मंजिलत देते हैं, कोई मकाम देते हैं, और वो मर्तबा उसको उसके अमल की वजह से नहीं मिल पा रहा, वो इस कदर इबादत के अंदर मगन तो होता है लेकिन उसके इबादत से वो मर्तबा हासिल नहीं हो सकता उसको, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसे बंदे को कभी आज़माते हैं, कभी उसको मुसीबत में गिरफ़्तार करते हैं, कभी उसकी आज़माइश करते हैं, कभी उसका इम्तिहान लेते हैं, कभी उसको जांचते हैं, कभी परखते हैं। तो मुसलसल पे दर पे किसी न किसी चीज़ के अंदर उसको मुब्तला करके उसको वो मकाम, वो मर्तबा दिया जाता है, इस वजह से कि ये मेरा बंदा बड़ा बरगुज़ीदा है, आमाल में तो पक्का है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, इसी तरीके से हज पर फ़र्ज़ है तो हज पर भी जाता है, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात भी देता है, लेकिन इसको मकाम में ऐसा देना चाहता हूँ कि जो इसकी नमाज से इसको नहीं मिल सकता, जो इसकी ज़कात से इसको नहीं मिल सकता, जो इसके हज करने पर इसको नहीं मिल सकता, जो दीगर इबादत और रियाज़ात करने से इसको नहीं मिल सकता, तो वो ये है कि इसको किसी आजमाइश में डालूं, किसी मुसीबत में डालूं, किसी परेशानी में डालूं, कभी इसकी माल पर मुसीबत के अंदर गिरफ़्तार करूं, कभी इसकी जान पर, कभी इसकी औलाद पर, जिसकी वजह से इसको ये मकाम और मर्तबा मिल जाए। हदीस शरीफ में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल अब्द इज़ा सबक़त लहू मिनल्लाहि मंज़िलतुन, कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहीं करीब होता है, अल्लाह उसको कोई मंजिल देना चाहते हैं, मर्तबा देना चाहते हैं, मकाम देना चाहते हैं, लम यबलुग़हा बिअमलिही, वो अपने किसी अमल से उस मकाम तक नहीं पहुँच पा रहा होता, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं? बितलाहुल्लाहु, उस शख्स को अल्लाह करीम मुब्तला करते हैं फ़ी जसदी, कभी उसकी जिस्म में कोई परेशानी होगी, कभी उसकी तकलीफ़ होगी उसकी जिस्म के अंदर, उसके आज़ा में से किसी उज़ू में होगी, कभी व मालिही, कभी उसकी माल के अंदर कमी आएगी, नुक्स आएगा, कभी वफ़ी वलदिही, कभी इसकी औलाद के अंदर कोई तकलीफ़ आएगी, परेशानी आएगी। जिस परेशानी को ये बर्दाश्त करेगा, इस पर सब्र करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वावेला और जज़ा और फ़ज़ा नहीं करेगा, तो इस बंदे को मैं ऐसा मकाम अता फरमाऊँगा
فرمائے کہ حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالی، کہ اس کو ایسا مقام دوں گا، ایسا مرتبہ دوں گا جو اس کی ریاضات سے، اس کی عبادت سے اس کو مل نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صبر کا اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا زیادہ اجر ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ کریم کے ہاں صبر کرنے پر۔ جو بندہ صبر کر لیتا ہے کسی پریشانی پر، کسی مصیبت پر، کسی تنگی پر، کسی بھی فرمائے آزمائش پر، کسی امتحان پر، تو اللہ رب العالمین اس کو مرتبے سے نوازتے ہیں، مقام سے نوازتے ہیں، ایسی منزلت اور ایسا مقام اور درجہ دیتے ہیں کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کسی بھی اللہ معاف فرمائے کسی تنگی کے اندر آ جائے، تو آدمی کبھی واویلا نہ کرے، کبھی جزا فضا نہ کرے، کبھی لوگوں کے سامنے شکوہ شکایتیں نہ کرے۔ اللہ کریم کی نعمتیں تو دیکھے کبھی آدمی کتنی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ کریم خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتیں تو تم پر اتنی زیادہ ہیں تو ان کو گننا تو دور کی بات ہے، ان کا شمار کرنا اندازے سے بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے آدمی انگلیوں پہ گنے، عربی کے اندر یہ دو لفظ ہاتھ آتے ہیں، ایک تو آتا ہے اعداد کا، ایک آتا ہے احصاء کا۔ احصاء کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، اور اعداد کا مطلب ہوتا ہے اعداد مطلب گنتی گننا، 1 2 3 4، اور اندازے کے مطلب کہ 10 ہوں گے 50 ہوں گے، اندازے اٹکل بچھو کے تیر مارنا، اس کو اندازہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے یہاں پر کیا فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، کا گننا تو دور کی بات ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اتنی نعمتیں میری تمہارے اوپر ہیں جن کو میں نے تمہارے اوپر نچھاور کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اگر خدا نخواستہ اللہ کریم کبھی کسی مصیبت میں گرفتار کر لیں، کسی تنگی اور پریشانی کے اندر ہم آ جائیں، کسی آزمائش کے اندر اللہ کریم امتحان لینا چاہ رہے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی اس پریشانی کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے کسی کے سامنے جزا فضا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی شکایت کر رہا ہے بندوں کے سامنے، دیکھو میرے رب نے مجھے اس طرف اس مبتلا کر دیا، مجھے بیمار کر دیا، مجھے تنگی میں ڈال دیا، میری اولاد کو اس میں پریشان کر دیا، میرے گھر والوں کو اس میں پریشان کر دیا۔ بھائی یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کے سامنے کرو نا، اکیلے کے اندر، تنہائی کے اندر، کہ اللہ میں اس کا حامل نہیں ہوں، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، لا طاقت لی، یہ اللہ میرے اندر اس لیے طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ کریم کے ہاں کہے نا، اللہ سے اکیلے میں بات کرے، تاکہ اللہ کریم کو خوش ہو کہ یہ بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کس بندے کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی وسعت ہے، کتنا یہ برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی بھی جان کو، کسی بھی جاندار شخص کو، انسان ہو، کوئی بھی جنات میں سے کوئی بھی شخص ہو، اس کو کبھی بھی اس کی ذات سے زیادہ، اس کو جو جس چیز کا میں نے مکلف بنایا اس سے زیادہ فرمائے کہ میں اس کو آزماتا نہیں ہوں، اس کو فرمائے تنگی میں ڈالتا نہیں ہوں، کہ مجھے معلوم ہے کہ کتنی یہ برداشت کر سکتا ہے، تنگی کو کتنا اپنے جسم پر برداشت کر سکتا ہے، کتنی پریشانی کو سہ سکتا ہے، کتنے مصائب کو فرمائے کہ یہ اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے، وہ اللہ کریم خود ہی جانتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی پریشانی آ جائے، کبھی مصائب آ جائے، کبھی کسی بھی مال میں نقصان ہو جائے، کبھی اللہ نہ کرے اولاد کو کوئی نقصان ہو جائے، تو پریشان نہ ہو، واویلا نہ کرے، جزا اور فضا نہ کرے، بلکہ کیا کریں بھائی، صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، ابتدا کے اندر آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ کریم نے خود فرمائے کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز میں ڈال کر، من الخوف، کبھی ڈرانے کے اعتبار سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں اتنا ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، تم گھبراہٹ میں آ جاؤ گے، من الخوف والجوع، کبھی تمہیں بھوک کی وجہ سے ہم آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے مال میں، کبھی تمہارے فرمائے کہ جان کے اندر، کبھی فرمائے اولاد کے اندر نقص کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، کمی کر کے ہمیں آزمائیں گے، کبھی اس میں تمہیں تنگ کریں گے، آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ آگے کیا فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن یاد رکھو اللہ کریم فرما رہے کہ میرے محبوب آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو، کن کو، صبر کرنے والے کو، الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب بھی کوئی ان پر مصیبت آئے،
تنگی آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، میں امتحان لینے لگوں، تو فرمایا کہ ان ایسے شخصوں کو کیا بول دو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایسے لوگ اس طرح کہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم تو اللہ ہی کی امانت ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہمارا یہ جسم ہے، اللہ جس طرح چاہے اس میں تصرف فرمائے، اللہ میری آنکھ دکھا دے، ہاتھ میں کوئی مبتلا کر دے، پاؤں میں کوئی چوٹ ڈال دے، سینے میں کوئی زخم لگا دے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ رب العالمین بے مختار کل ہے، تصرف کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ربا ہم آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، سبحان اللہ، اللہ فرمانے وہ اولئک، یہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے، علیہم ان پر کیا ہوگا، صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب دیکھو صلوات جو ہے نا عربی کا لفظ ہے، اصطلاح کے اندر ویسے صلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو استعمال ہوتا ہے لفظ الصلاۃ، الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے ویسے نماز کے معنی میں آتا ہے، صلاۃ کہتے ہیں عربی کے اندر نماز کو، لیکن اس کا معنی درود و سلام کے لیے جاتا ہے، لیکن جب نسبت کس کی طرف ہو، اللہ رب العالمین کی طرف نسبت ہو صلاۃ کی، تو اس کا معنی سلام کے نہیں لیا جاتا، اللہ کی رحمت کے لیے جاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ تمہارے رب کی طرف سے رحمتیں ہوں گی ان لوگوں کے لیے، کون، جو صبر کرنے والے ہوں گے تکالیف پر، پریشانیوں پر، مصائب پر، ورحمہ، اور مزید رحمتیں الگ سے بھی ہوں گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ کریم نے فرمایا یہ جو صبر کرنے والے ہیں نا، جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہی صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہے، یہی صحیح معنی میں تربیت یافتہ ہیں، یہی صحیح معنی میں مجھے ماننے والے ہیں، میری باتوں کو سمجھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی آزمائش آ جائے تو یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسے چاہے ہمارے اس جسم پر تصرف فرمائے، جس طرح چاہے، اللہ کی ملکیت، اللہ جو مرضی چاہے، اللہ چاہے تو پورے جسم کو لے لے، ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے انتقال پر ہم کیا کہتے ہیں، بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اللہ کا جسم تھا، اللہ کا اختیار تھا، اللہ نے لے لیا، یہ اولاد اللہ نے دی تھی، لے لی، یہ فرمایا کہ والدین تھے، سر کا سایہ تھے، لیکن اللہ کریم کی امانت تھی، اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ کے فیصلے ہم کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، اللہ جس طرح چاہے، ضروری نہیں کہ انتقال ہی پر بندہ راضی ہو، ہر چیز میں کوئی بھی پریشانی آ جائے۔ اس پر ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، غالباً حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ایسی اچانک سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے کسی شخص نے آگے خبر دی، بھئی اے عروہ ابن زبیر، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا آپ کا بیٹا چھت پر چڑھا، چڑھنے کے بعد پاؤں پھسلا، پھسلنے کے بعد نیچے گرا، گرنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم عجیب ہے، فرمایا کہ الفاظ مجھے زبان پہ نہیں آ رہے، لیکن مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ کریم نے ایک ہی کو تو لیا ہے، اللہ نے ایک کو لیا، باقی اتنی پوری جماعت کو باقی تو رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ، تمام تعریف اس ذات کے لیے، اللہ ہی کی چیز ہے، اللہ نے لے لی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک شخص آتے ہیں، ولید بادشاہ تھے، ان کے سامنے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ایسے ایسے امیر المؤمنین، میرے ساتھ ایک واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ میری اولاد تھی، میری بیوی بچے تھے، سب تھے، لیکن جس بستی میں میں رہا کرتا تھا اس بستی کے اندر سیلاب آیا، سیلاب کی بنا پر میری بیوی بھی اسی کے اندر بہہ گئی، میرے کافی بچے اس میں بہہ گئے، اسی طریقے سے عزیز و اقارب بہہ گئے، اب باقی جو رہا تو ایک میرا بچہ رہا جس کی عمر 5 سے 6 سال ہے، اور ایک میری سواری اونٹنی وہ باقی رہ گئی۔ اب میں اس اونٹنی کو اور اس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، ایک چٹان کی طرف لے کے چلے گیا، وہاں کھڑا کیا، وہاں کھڑا کرنے کے بعد اونٹنی کو بھی اسی طرف کہیں کھڑا کر دیا، کہ پھر میں جو باقی جو میرے بچے تھے، اہلیہ تھی، ان کی تلاش کے اندر چلا گیا۔ جیسے میں وہاں گیا، دیکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے بچے کو ایک بھیڑیے نے جھپٹا ہوا اور لے کے بھاگ رہے، میں اس کے پیچھے پیچھے، وہ اس سے آگے آگے، لیکن مل نہ سکا، اس کا بھی سمجھو کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ چلو اونٹنی کو تو دیکھ لو، اپنی سواری کو، اس پہ کیا ہوتا ہے،
اب اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی بدکنے لگی، بھاگنے لگی، میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا تو بدک کے ہوئے جیسے ہی قریب پہنچا اس نے اتنا زوردار اس لات ماری جس کی وجہ سے فرمایا کہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور میری ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن میں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ربا جو آپ کی امانت یہ آپ نے لے لی، میری اولاد لے لی، میرے بچے لے لیے، میری بیوی لے لی، لیکن ساتھ ساتھ میری اونٹنی بھی لے لی، لیکن ربا آپ نے میری آنکھیں بھی لے لی، ساتھ ساتھ میں ناک کی جو ہڈی بھی مجروح ہو گئی، لیکن اس میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایمان کے ساتھ منور تو فرما رکھا ہے، آپ نے مجھے ایمان کے ساتھ فرمایا کہ منور کے ساتھ ساتھ معطر کر رکھا ہے، آپ نے مجھے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، میں اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں سارا معاملات ختم ہو گیا، آج خدا نہ خاصہ ہم اوپر سے کہیں گر جائیں، پاؤں میں چوٹ لگ جائے، کس طرح کی جزا فضا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسی کرتے ہیں؟ یار اللہ نے مجھے ہی چوٹ مارنی تھی کیا؟ مجھے ہی اللہ کریم نے گرانا تھا کیا؟ میں ہی اللہ رب العالمین کو آزمائش کے لیے ملا تھا کیا؟ میرے ہی بیٹوں کے اوپر یہ آزمائش آنی تھی کیا؟ میرے ہی مال کے اوپر نعوذ باللہ اللہ کا قبضہ اور تصرف ہے، اللہ نے میرے ہی مال کو ہلاک کرنا تھا۔ اس طرح کے جزا فضا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نعوذ باللہ فقہا فرماتے ہیں، مفتیان کرام، اگر کوئی اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے نا، اگر ان کا نکاح ہوا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مسلمان اپنے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیری مرضی ہے، تیری امانت ہے، اس پر صبر کرے، لیکن ہم نے یہاں پہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یار جس مصیبت اور آزمائش کے بعد ہماری توجہ اللہ کی طرف چلی جائے، سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ آپ کو نوازنا چاہ رہے، اللہ آپ کو کوئی رتبہ دینا چاہ رہے، اللہ آپ کو درجات اور مقام دینا چاہ رہے ہیں، اب اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ کوئی بات نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی تنگی، کسی بچے کے وفات کے بعد اگر ہمارا جزا فضا کا معاملہ ہو جائے اور نعوذ باللہ صبر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تو پھر یہ سمجھنا یہ ہمارے کسی غلطی، کسی گناہ کی پاداش کے اندر اللہ کریم نے ہمیں یہ فرمائی، یہاں پر سزا دی دنیا کے اندر۔ یہ یاد رکھ لینا ہمیشہ۔ دیکھیں یار جس غلطی کے بعد اور جس آزمائش کے بعد اگر ہمارا رخ اللہ کی طرف مڑ گیا، سب یہ آزمائش واقعی آزمائش ہے، امتحان لینا چاہ رہے ہیں میرے رب، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ کرتے رہے، اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ اگر آپ نے مجھے مبتلا ہی کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ یہ بندہ اپنی زبان سے بول۔ حدیثیں تو 3-4 ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ کل بھی اس بات پر 2-4 حدیثیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی سے کس مقام پر، کس درجے پر انسان سے امتحان لیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، اور کس بندے کو آزمایا جاتا ہے، اور جس بندے کو آزمایا جاتا ہے اس کا مقام کس کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔